अर्ज करने लगा, आका ये ले लीजिए मुझसे, मुझे नहीं चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो तुम्हारा हिस्सा है, सब मुजाहिदीन को जो बराबर बराबर हिस्सा मिला है ये तुम्हारे हिस्से में आया है, तुम्हारा माल है, अल्लाह ने माले गनीमत हमारे लिए हलाल किया, ले लो। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी, इस माल के लिए मैंने आपकी बैत नहीं की थी, मत्तबअतुका लिहाज़ा, मैंने आपकी जो बैत की है, मैं जो मुसलमान हुआ हूं, इस माल के लिए मुसलमान नहीं हुआ, मुझे नहीं चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर क्यों मुसलमान हुए, किस लिए मुसलमान हुए? अल्लाहु अकबर। कहने लगा, इन्नमा मत्तबअतुका लिकई उरमा हाहुना फी सबीलिल्लाह, क्या का मैं मुसलमान इसलिए हुआ हूं ताकि मुझे यहां पर, अल्लाह अकबर, यहां पर देखें, यहां पर ये क्या है? शहरक। यहां उंगली रखकर उसने कहा कि यहां पर अल्लाह के रास्ते में तीर लगे। अल्लाह अकबर। जिस्म के किसी भी हिस्से में तीर लग जाए इंसान के बचने के चांस हो, लेकिन यहां पर कोई चांस ही बचने का नहीं। अल्लाह के रास्ते में शहीद होने के लिए, अपनी जान अल्लाह के रास्ते में लुटाने के लिए यहां तीर लगे मुझे, मैं तो इसलिए मुसलमान हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सही है, अगर तुम्हें यही चाहिए, तुम्हारी नीयत सादिक है, तुम्हारे जज्बात अच्छे हैं, तो अल्लाह तुम्हारी नीयत के मुताबिक तुम्हारे साथ यही मामला करेगा। मामला खत्म हो गया, अगला मार्का हुआ, अगला जिहाद का मैदान सजा, चंद सहाबा इकराम शहीद हुए। लोगों ने बताया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूल अल्लाह, वो बद्दू आराबी जो नया मुसलमान हुआ था वो भी शहीद हो गया। अल्लाह के नबी फौरन गए। अल्लाह के नबी ने उसका चेहरा देखा, तीर वहीं लगा हुआ था जहां उसने उंगली रख के कहा था कि मुझे यहां तीर, वही तीर लगा हुआ था, शहरक में तीर पेविस था। इस तरह उसने जामे शहादत नोश किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, काना सादिकन फसद्दकहुल्लाह, ये सच्चा था, इसके जज्बात अच्छे और नेक थे, अल्लाह ने इसके सच को दुनिया पर आश्कारा कर दिया। ये सहाबा की सोच होती थी, आखिरत, जन्नत, अल्लाह की रज़ा। अल्लाह वादहु ला शरीक का जाती नाम अल्लाह है, अल्लाह उसका जाती नाम है। और अर्रहमान और अर्रहीम उसके दो नाम सिफाती हैं जो मारूफ हैं, मशहूर हैं। लेकिन सिफाती नाम सिर्फ दो नहीं हैं, और भी कई अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्ना लिल्लाहि तिस्अतुन व तिस्ईना इस्मा मन अहसाहा दखलल जन्नह, कि बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम, एकम 100। अल्लाह के 99 नाम हैं, जो इन नामों को याद करेगा, इनको पढ़ता रहेगा, इनकी मार्फत हासिल करेगा और इनके ज़रिए से अल्लाह को पहचानेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। उन 99 नामों में अल्लाह ताला का एक नाम है अश-शुकूर, जिससे हम अपने बेटों का नाम अब्दुल शुकूर वगैरह रखते हैं। अल्लाह का नाम है अश-शुकूर। शुकूर का मतलब है कदरदान, कदरदान। चूंकि अल्लाह ताला के नामों के अंदर कमाल की मानवियत पाई जाती है, इसलिए अश-शुकूर का मतलब होगा बहुत बड़ा कदरदान। जैसी कदर अल्लाह करता है वैसी कोई नहीं कर सकता। वह शुकूर है, कदरदान है। कुरान मजीद में यह नाम कई जगह पर मज़कूर है कि अल्लाह अश-शुकूर है, कदरदान है। लेकिन कुरान मजीद में 3 मकाम ऐसे हैं जहां अल्लाह ताला ने अपना यह नाम एक और नाम के साथ जिक्र किया है। 2 नाम इकट्ठे जिक्र किए हैं, एक अश-शुकूर और दूसरा गफूर। 2 नाम ये गफूर और शकूर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 3 जगह इकट्ठे जिक्र की। वो 3 जगह, 2 तो सूरह फातिर के अंदर है, इन्नहु गफूरुन शकूर, इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, ये सूरह फातिर में 2 जगह, और एक सूरह शूरा में है, इन्नल्लाह गफूरुन शकूर। क्या मतलब है? अल्लाह गफूर भी है और शकूर भी है। गफूर का मतलब माफ करने वाला, बख्शने वाला, और शकूर का मतलब कदरदान। अल्लाह माफ करने वाला है
ایسا معاف کرتا ہے کہ کوئی گناہ انسان کا نہیں چھوڑتا، ایسے معاف کر دیتا ہے، اور اس کو کسی کی پرواہ بھی نہیں کہ میں اس کو معاف کر رہا ہوں تو کوئی مجھ سے پوچھے گا، نہیں، اللہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، اور الشکور ہے، قدردان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی، تھوڑی سے تھوڑی نیکی بھی قبول کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بے پناہ اجر و ثواب سے تمہیں نوازتا ہے۔ کتنا بڑا قدردان ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے، اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ مثالیں آپ نے سن رکھی ہیں، میں آپ کے ذہنوں میں تازہ کرتا ہوں ان مثالوں کو ان ناموں کی مناسبت سے کہ اللہ الشکور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے، اس کے قدردانی کی انتہا دیکھیں۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکارہ عورت، بغی من بغایا بنی اسرائیل، بدکارہ عورت ہے، زانیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اس کو معاف کر دیا، صرف ایک اس کی نیکی پر، ایک کام پر، اور وہ کام کیا تھا؟ اللہ اکبر، اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ ایک کتا جو بلک رہا تھا، پیاس سے مرنے والا تھا، اس عورت نے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا، اس میں پانی بھرا اور اس کتے کو پانی پلا دیا، جس سے اس کتے کی جان بچ گئی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس عورت کے ساتھ 3 معاملے کیے۔ یہ ہے شکور، قدردان۔ اللہ نے 3 معاملے کیے۔ نمبر 1، اللہ نے اس کی یہ نیکی قبول کی۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو بدکار عورت، غلیظ اور گندی عورت ہے، اس کی تو پوری زندگی فحاشی کے اندر گزری، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سابقہ زندگی نہیں دیکھی، اس کے گناہ نہیں دیکھے، اس کے اس کام کی اللہ نے قدر کی، اس نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اس ایک نیکی پر اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ وہ جو غلاظت بھری زندگی وہ گزار رہی تھی، گناہ کی زندگی گزار رہی تھی، اللہ نے اس ایک کام پر اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور تیسرا کام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ یہ ہے شکور کہ اللہ کیا ہے؟ قدردان۔ دوسری مثال صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ مثال بھی آپ نے سن رکھی ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا، فوجد غصن شوک علی الطریق، اس نے دیکھا کہ ایک ٹہنی، کانٹے دار ٹہنی راستے کے اندر پڑی ہوئی ہے، درخت کی ٹہنی ہے، راستے پر جھکی ہوئی، راستے پر ٹہنی، کانٹے دار ٹہنی جھکی ہوئی ہے جو آنے جانے والوں کو تکلیف دے رہی۔ لوگ اس سے بچنے کے لیے راستے سے نیچے اترتے ہیں، پھر دوبارہ راستے پر چڑھتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس ٹہنی کی وجہ سے جو راستے میں آ گئی۔ اللہ اکبر، فأخرہ، اس شخص نے آگے بڑھ کر اس ٹہنی کو کاٹ دیا۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں، اس نے کہا کہ اس ٹہنی کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، مسلمانوں کے الفاظ، مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے آنے جانے میں اسے کاٹوں گا، اسے ہٹاؤں گا راستے سے۔ فأخرہ، اس نے وہ ٹہنی کاٹی، فشکر اللہ، اللہ نے اس ایک عمل کی قدر کی، فغفر لہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ ہے شکور۔ اللہ کیا ہے؟ شکور ہے، قدردان ہے۔ وہ غفور بھی ہے، شکور بھی ہے، معاف کرتا ہے تو پیچھے کوئی گناہ نہیں چھوڑتا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، اور قدردان ہے کہ آپ جو بھی نیکی کر لیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر لیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں۔ آیت کریمہ جو میں نے خطبے کے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ذکر ہے، لیکن اس آیت کا تعلق آخرت کے ساتھ۔ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو شخص بھی آخرت چاہتا ہے، آخرت چاہتا ہے، آخرت کا ارادہ ہے کہ مجھے آخرت میں اللہ کی رضا مل جائے، جنت مل جائے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ جاتا، جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے،
اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے, آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے, وَهُوَ مُؤْمِن, اور وہ مومن بھی ہے. شرط ایمان کی حالت میں آخرت کا طلبگار ہے اور اس کے لیے کوشاں ہے. میرے بھائیوں, ہمیں آخرت کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہ دنیا بطور امتحان کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی, اور یہ چند دن کی زندگی ہے. یہ خوشحالی میں بھی کٹ جائے گی, تکلیف میں بھی کٹ جائے گی, آسودگی میں بھی کٹ جائے گی, پریشانی میں بھی کٹ جائے گی. یہ دنیا تو کٹنی ہی کٹنی ہے, کوئی ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا. اصل مومن تو وہ ہے جو اس دنیا میں سے آخرت کو حاصل کر لے, اس دنیا کے ذریعے سے اللہ کی رضا کو پا لے, اللہ کی جنت تک پہنچ جائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوشش ہوتی تھی آخرت, جنت, اللہ کی رضا. اللہ اکبر. سنن نسائی و صحیح الترغیب کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے پر مال غنیمت تقسیم فرمایا. مجاہدین کا حصہ ہوتا ہے مال غنیمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ میں, مجاہدین میں ان کا حصہ تقسیم فرما رہے. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص پیچھے کھڑا ہوا ہے, وہ مجاہدین کے اونٹ اور ان کے گھوڑے وغیرہ باندھ رہا ہے. ادھر مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے اور اس کو پرواہ نہیں, وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. آپ نے کہا یہ کون ہے پیچھے؟ لوگوں نے بتایا کہ نیا مسلمان ہوا ہے, بدو ہے, اعرابی ہے. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حصہ نکالا, مال غنیمت کا اس کا حصہ نکالا, اور ایک صحابی سے کہا یہ اس کو جا کر دے کر آ جائے. وہ صحابی مال غنیمت کا وہ حصہ لے کر اس تک پہنچا اور اس کو بتایا کہ یہ تمہارا حصہ ہے, اللہ کے نبی نے دیا, یہ رکھ لو. اس نے رکھ لیا. تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے گھوڑے اونٹ وغیرہ باندھ دیے, اپنا وہ حصہ اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا. عرض کرنے لگا آقا یہ لے لیجئے مجھ سے, مجھے نہیں چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا حصہ ہے, سب مجاہدین کو جو برابر برابر حصہ ملا ہے یہ تمہارے حصے میں آیا ہے, تمہارا مال ہے, اللہ نے مال غنیمت ہمارے لیے حلال کیا, لے لو. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے. اللہ کے نبی اس مال کے لیے میں نے آپ کی بیعت نہیں کی تھی, متبعتک لہذا, میں نے آپ کی جو بیعت کی ہے, میں جو مسلمان ہوا ہوں اس مال کے لیے مسلمان نہیں ہوا, مجھے نہیں چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کیوں مسلمان ہوئے, کس لیے مسلمان ہوئے؟ اللہ اکبر. کہنے لگا انما اتبعتک لکی ارما ہاہنا فی سبیل اللہ, کہ آقا میں مسلمان اس لیے ہوا ہوں تاکہ مجھے یہاں پر, اللہ اکبر, یہاں پر دیکھیں, یہاں پر یہ کیا ہے, شہرگ, یہاں انگلی رکھ کر اس نے کہا کہ یہاں پر اللہ کے راستے میں تیر لگے. اللہ اکبر. جسم کے کسی بھی حصے میں تیر لگ جائے انسان کے بچنے کے چانس ہوں, لیکن یہاں پر کوئی چانس ہی بچنے کا نہیں. اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے, اپنی جان اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے یہاں تیر لگے مجھے, میں تو اس لیے مسلمان ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحیح ہے, اگر تمہیں یہی چاہیے, تمہاری نیت صادق ہے, تمہارے جذبات اچھے ہیں, تو اللہ تمہاری نیت کے مطابق تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا. معاملہ ختم ہو گیا. اگلا مارکا ہوا, اگلا جہاد کا میدان سجا, چند صحابہ اکرام شہید ہوئے. لوگوں نے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ وہ بدو اعرابی جو نیا مسلمان ہوا تھا وہ بھی شہید ہو گیا. اللہ کے نبی فوراً گئے. اللہ کے نبی نے اس کا چہرہ دیکھا, تیر وہیں لگا ہوا تھا جہاں اس نے انگلی رکھ کے کہا تھا کہ مجھے یہاں تیر, وہی تیر لگا ہوا تھا, شہرگ میں تیر پیوست تھا. اس طرح اس نے جام شہادت نوش کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کانا صادقا فصدقہ اللہ, یہ سچا تھا, اس کے جذبات اچھے اور نیک تھے, اللہ نے اس کے سچ کو دنیا پر آشکارا کر دیا. یہ صحابہ کی سوچ ہوتی تھی.
آخرت، جنت، اللہ کی رضا، جنت اور اللہ کی رضا۔ سیدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے یہ سوچا کہ دن بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتگار کافی ہوتے ہیں، جو آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر صحابی ہی خدمتگار، ہر صحابی ہی اللہ کے نبی کا نوکر ہے۔ کوئی آپ کا تکیہ اٹھائے ہوئے ہے، کوئی آپ کے نالین مبارک اٹھائے ہوئے ہے، کوئی آپ کے لیے پانی لا رہا ہے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہے۔ یہ دن بھر اللہ کے نبی کے ارد گرد یہ سارے پروانے جمع ہوتے ہیں۔ رات کو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، اس وقت کون خدمت کرتا ہوگا؟ پھر تو اللہ کے نبی کے قریب کوئی نہ ہوگا، سارے اپنے گھروں میں ہوں گے، سو رہے ہوں گے۔ یہ سوچ کر ربیعہ بن کعب کہتا ہے کہ میں نے روزانہ رات کو پانی بھر کے ایک برتن میں اللہ کے نبی کے دروازے پر رات گزارنا شروع کر دی، اپنے طور پر، کہ رات کے کسی پہر اللہ کے نبی کو پانی کی ضرورت پڑے اور آپ باہر نکلے، آپ کو پانی کی ضرورت پڑے اور میں آپ کی خدمت میں پانی پیش کروں تو اللہ کے نبی کو کتنی خوشی ہوگی۔ اس نیت کے تحت وہ پانی لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی راتیں گزر گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ نکلے، لیکن ان کی نیت اچھی تھی، نیت نیک تھی۔ وہ ایک رات اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ آپ پانی کی تلاش میں دروازہ کھول کر باہر نکلے، سیدنا ربیعہ بن کعب پانی لے کر بیٹھے ہوئے۔ فرمایا ربیعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی پانی۔ فرمایا مجھے پانی ہی کی احتیاج تھی، پانی ہی کی ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی میں تو روزانہ رات کو، ہر رات کو پانی لے کر آپ کی خدمت میں آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ جذبات دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اتنی خوشی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے کہا سل، ربیعہ مانگو، کیا مانگتے؟ مانگو، جو مانگو گے میں اللہ سے دعا کروں گا تمہیں مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی نے کہا اللہ کے نبی فوراً مانگنا ہے یا سوچنے کا وقت بھی ہے؟ فرمایا سوچ لو، سوچ لو جا کر۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کیا مانگوں، کیا مانگوں؟ جنت مانگتا ہوں، جنت بہت بڑی ہوگی، وہاں پر بے شمار لوگ ہوں گے، اللہ کے نبی کے پروانے صحابہ سارے جنتی ہوں گے۔ جنت مانگوں اللہ کے نبی سے، پھر جنت میں آپ کا قرب مانگ لوں، آپ کا پڑوس مانگ لوں۔ جس طرح آج آپ کے دروازے پر بیٹھ کر آپ کی نوکری کر رہا ہوں، چاکری کر رہا ہوں، جنت میں بھی یہی منصب ملے، پڑوس مل جائے آپ کا، وہاں بھی آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملے۔ یہ سوچ کر وہ آ گئے۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی نے کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا مانگو، اور پھر کہا تھا سوچ لو، اللہ کے نبی سوچ لیا۔ آپ نے دوبارہ کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا پڑوس چاہیے۔ کیا سوچتے؟ آج ہم بھی دیکھیں، کوئی ہمیں کہہ دے مانگو کیا مانگتے ہو، ہم کہیں گے اچھا گھر چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، لباس اچھا ہو، جوتے اچھے ہو، برانڈ کی چیزیں مل جائیں، کھانا اچھا مل جائے، زندگی اچھی گزر جائے، کاروبار اچھا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہماری سوچ دنیا تک محدود رہے گی بس، اس لیے کہ ہم دنیا سے آگے دیکھ ہی نہیں رہے، دنیا سے نظریں اٹھ ہی نہیں رہی آگے، کہ آگے آخرت ہے، جنت ہے، لازوال جنت، جہاں جانے کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی سر میں درد نہیں ہوگا، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، 33 سال کے جوان رہیں گے، 33 سال۔ جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے وہاں مراد پوری ہوگی، بغیر کسی دیر کیے وقفے سے۔ صرف سوچنا ہوگا کہ یہ چیز کھانی ہے، یہ چیز پہننی ہے، یہ چیز چاہیے، اور وہ چیز لمحوں میں آپ کے سامنے ہو۔ اللہ کی اس لازوال جنت کو، نعمت کو ہم نے دنیا کی خاطر فراموش کیا ہوا ہے۔ تو صحابہ کی سوچ جنت ہوتی تھی، آخرت ہوتی تھی، نبی کا پڑوس ہوتا تھا۔ اتنا زبردست، اتنی زبردست آفر، اتنا زبردست سوال کہ مانگو کیا مانگتے۔ وہ ایک موقع پر انصار صحابہ آپس میں جمع ہوئے، اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں دی۔ جو لوگ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی، اپنے کاروبار میں شریک کیا، اپنے باغوں کے اندر، کھیتوں کھلیانوں کے اندر
ان کا حصہ لگایا. اللہ کے نبی نے اخوت قائم کر دی, مل کر ان کے ساتھ کام کیا. کبھی اللہ کے نبی سے کوئی فرمائش نہیں کی, کبھی اللہ کے نبی سے کچھ مانگا نہیں. اللہ نے مالدار کیا ہوا, تمنگر بنایا ہوا تھا, مستغنی کیا ہوا تھا. لیکن جب انصار صحابہ نے دیکھا کہ پانی کم ہو گیا مدینے میں اور ہمارے کھیت کھلیان یہ سوکھتے جا رہے, کہیں پانی کی کمیابی کی وجہ سے ہمارے کھیت بالکل نہ سوکھ جائیں, فصلیں کم نہ ہوں, اس پانی کا کچھ کریں. پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جائے؟ انہوں نے باہم میٹنگ کی تو یہ پایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ مدینے کے ان سنگلاخ پہاڑوں میں 2-4 چشمے جاری کر دیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ پانی نکل آئے گا, چشمے بہ پڑیں گے, ہماری مشکلات دور ہو جائیں گی. چند انصار صحابہ جمع ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اللہ کے نبی چہرہ شناس تھے, چہرہ شناس. یہ ملکہ آپ کو بھی ہے, کسی کو آپ خوش دیکھیں گے تو لازمی پوچھیں گے بھائی کیا بات ہے, بڑے خوش نظر آ رہے ہو. یہ تو آپ کو پتا ہوتا ہے. اور کوئی غمگین ہوگا, افسردہ ہوگا, پریشان ہوگا تو آپ اس کو دیکھ کر کہیں گے اللہ خیر کرے, کیا پریشانی ہے, تم منہ لٹکائے کیوں گھوم رہے. یہ انسان چہرے سے پہچان لیتا ہے, اس کا تعلق علم غیب کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ انصار صحابہ آ رہے ہیں اور ان کے چہرے پر تفکرات ہیں, پریشانی ہے, آپ نے وہاں موجود صحابہ سے کہا لگتا ہے انصار صحابہ کو کوئی پریشانی, اس پریشانی کے حل کے لیے آئے میرے پاس. تو آپ نے ان کا دل بڑھانے کے لیے, ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان سے پہلے ہی کہہ دیا اے میرے انصار صحابہ, آج جو تم مانگو گے میں اللہ سے دعا کروں گا اور تمہیں وہ مل جائے. مانگو, کیا مانگتے؟ اللہ اکبر. انصار صحابہ وہیں رک گئے. اتنی بڑی آفر, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو مانگو گے وہ میں دعا کر دوں گا اور وہ تمہیں ملے گا. تو ایک نوجوان انصاری نے کہا رک جاؤ, ٹھہرو, ابھی منہ نہ کھولنا, ابھی فوراً فرمائش نہ کر دینا, رک جاؤ, آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں کہ مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے. اللہ اکبر, کیا مانگنا ہے اللہ سے. اب ان کی میٹنگ چل رہی ہے. ایک نوجوان انصاری نے کہا کہ پانی کا مسئلہ تو حل ہوتا رہے گا, پانی سے اللہ ہمیں نواز دے گا, پانی آ جائے گا مدینہ میں. اللہ کے بندو, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو مانگو گے میں اللہ سے دعا کروں گا وہ تمہیں ملے گا. آخرت مانگو, آخرت, جنت مانگو. اللہ کے نبی سے کہو کہ ہمارے لیے دعا کرے, اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. گناہوں کی معافی کی درخواست, گناہوں کی معافی کی درخواست. جمع ہو کر دوبارہ آئے, کہا اللہ کے نبی پہلے تو کسی اور کام کے سلسلے میں آئے تھے اور وہ کام پانی تھا, لیکن پانی نہیں چاہیے. اب آپ نے کہا ہے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں گے, آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ اکبر. یہ ایک معمولی سی دعا کی درخواست ہوتی ہے, ہم جس کو اہمیت نہیں دیتے. اور انصار کے نزدیک اتنی بڑی آفر پر یہ دعا تھی, یہ درخواست تھی. اللہ کے نبی دعا کریں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ گناہ اپنے ساتھ لے کر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. جب تک گناہ معاف نہیں ہوں گے, گناہوں سے انسان توبہ نہیں کرے گا, اللہ سے اپنے گناہ معاف نہیں کروائے گا, جنت نہیں مل سکتی. اور گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ توبہ ہے کہ آپ اللہ سے توبہ استغفار کریں, اور دوسرا یہ کہ آپ کسی سے دعا کے لیے کہیں جو نیک شخصیت ہے, زندہ ہے, زندہ سے دعا کرائی جا سکتی. نیک بزرگ سے, عالم سے, متقی پرہیزگار سے آپ اپنے لیے دعا کرا سکتے. یہ وہ وسیلہ ہے جو جائز ہے. اور دعا کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ. اور آپ نے خود کہہ دیا کہ جو مانگو گے وہ میں اللہ سے تمہیں لے کر دوں گا, یعنی مانگوں گا اللہ سے اور اللہ میری دعا قبول کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا سنی, ان کی یہ درخواست سنی, تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ کچھ اور مانگ لو, بہت بڑی چیز مانگی انہوں نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اغفر للانصار, اللہ انصار کو معاف کر دے. ولی ابناء الانصار, انصار کے بیٹوں کو بھی معاف کر دے. ولی ابناء الانصار, اللہ انصار کے پوتوں کو بھی معاف کر دے. 3 نسلوں کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کر دی. اور جب انصار نے دیکھا کہ یہاں دریائے رحمت جوش میں آ گیا ہے,
فوراً کہا اللہ کے نبی والی موالینا، اللہ کے نبی یہ ہمارے نوکر چاکر، یہ ہماری خدمت کرنے والے، اللہ کے نبی ان کو بھی اس دعا میں شامل کر لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا والی موالی الانصار، اللہ جہاں تو انصار کو معاف کر رہا، ان کے بیٹوں کو معاف کر رہا، ان کے پوتوں کو معاف کر رہا، ان کے غلاموں کو بھی معاف کر دے۔ کوئی مالک، کوئی سیٹھ نہیں چاہتا کہ نوکر میرے ساتھ بیٹھے، میرے ساتھ کھڑا ہو، اس کا اسٹیٹس بھی میرے برابر آ جائے، کوئی نہیں چاہتا۔ لیکن یہ انصار کا جگرا دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں کہ جنت میں جو مقام ہمیں مل رہا ہے، معافی کا جو اسٹیٹس ہمیں مل رہا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہمارے غلام بھی جنت میں ہمارے ساتھ ہوں، ان کو بھی وہی مقام ملے جو جنت میں ہمیں ملے گا۔ ہم نوکر چاکر کو کچھ نہیں سمجھتے، خادموں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری الفاظ کیا کہہ کے گئے تھے؟ یاد ہے، سنتے ہیں وفات النبی کے عنوان سے جو خطابات ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے آخری الفاظ اس دنیا سے جاتے ہوئے دو لفظ کہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز پڑھنا اور اپنے نوکروں کا خیال رکھنا۔ یہ آخری الفاظ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کہہ کر جا رہے ہیں، وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا۔ نوکر ہے تمہارے، غلام ہے، اللہ نے تمہارا تحت کر دیا ہے، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ یہ معاشرے کے اندر جو تفاوت بڑھتا جا رہا ہے نا، کہ امیر سے امیر تر، امیر سے امیر تر، اور غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مالکوں نے، سیٹھوں نے، کارخانے کے مالکوں نے، ذمہ داروں نے، جاگیرداروں نے، بڑے لوگوں نے، جن کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے، انہوں نے اپنی تجوریاں اپنے غلاموں، نوکروں، چاکروں کے لیے بند کر دی، ان کی ضروریات پوری نہیں کر رہے۔ یہ انصار تھے جنہوں نے اپنے ساتھ جنت میں اپنے غلاموں کے لیے بھی وہی مقام پسند کیا جو اپنے لیے انہوں نے پسند کیا تھا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مومن وہ ہے جو اپنے لیے بھی وہی پسند کرے، جو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مومن وہ ہے۔ دوسروں کو کیا ملتا ہے، اور دوسروں سے مراد یہاں پر عام مسلمان ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ تو آخرت پر نظر رکھیں، آخرت پر فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو آخرت چاہتا ہے، آخرت کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ لفظ آ گیا وہ شکور۔ یہی وہ لوگ ہیں جب یہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کا قدردان ہے، اللہ تمہاری قدر کرے گا۔ آخرت کے لیے کوشش کرو، اللہ ایسا نوازے گا، ایسا دے گا، ایسی قدر کرے گا، تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ اتنا بڑا قدر شناس ہے، اتنا بڑا قدردان ہے۔ شرط یہ ہے کہ عمل اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے، دنیا کا عمل ہو، آخرت کا عمل ہو، جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، خاص طور پر عبادات کے ساتھ ہے، آپ کی نیت خالص ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اور دوسرا وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور سنت کے مطابق۔ ان میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر مفقود ہوگی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ نیت آپ کی بہت خالص ہے لیکن طریقہ سنت والا نہیں ہے، عمل بیکار ہے۔ نیت آپ کی خالص ہے، طریقہ سنت والا نہیں ہے، تب بھی عمل برباد۔ اور طریقہ سنت والا ہے، نیت خالص نہیں ہے، تب بھی عمل برباد۔ اچھی طرح سوچ لیا کریں، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے دل کو بھی ٹٹولیں، نیت کیسی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی جنت کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے ہے۔ اور طریقہ بھی دیکھ لیا کریں کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں، یا سنی سنائی بات ہے، یا ہوائی بات ہے، یا بزرگوں کا قصہ اور کہانی ہے، یا فلاں بزرگ کا قول یا ملفوظہ ہے۔ نہیں، نیت بھی خالص اور عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق، تب اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بنانے کی بھی فکر عطا فرمائے۔ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اور ہماری نیتیں خالص ہوں، اور وہ کام ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کام کے بدلے اس کی رضا اور جنت کے خواہش مند ہوں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔